बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी के सिलसिलावार मालूमाती किस्त नंबर 76 आपके सामने हाजिर है। तो दोस्तों, इसमें हम ईसाई इलाकों पर हमले और उनकी फतवात का जिक्र करेंगे। जब मिस्री बहरी फौज एक तारीख साल अजीम शान फतह के बाद अस्कंद्रिया के सहल पर उतरी तो मकामी मुसलमानों का जोश व खरोश काबिल दीद था। अस्कंद्रिया के बशिंदों ने दूर तक अपने फौजियों के रास्ते में फूलों के अंबार लगा दिए थे। फरते जज्बात में हर शहरी हर सिपाही के हाथों को बोसा दे रहा था, सिर्फ इसलिए कि इन सिपाहियों ने रेजाल्ट के शैतानी मंसूबे को रबोह की घाटी में दफन कर दिया था। फिर जब सबसे आखिर में ईसाई कैदी लाए गए तो अहले ईमान का मजमा इस कदर मुश्तिल हुआ कि इन तमाम असीरों को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया गया। अगरचे अमीर लोलों ने अस्कंद्रिया के गजबनाक अवाम को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। फिर जब अमीर लोलो वाली मिस्र को फतह की नवीस सुनाने के लिए कैरा की तरफ रवाना हुए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैरा की हदूद से निकलकर अपने अमीर का इस कदर वालहाना इस्तकबाल किया कि जोश और जज्बात में इसकी पेशानी को चूम लिया। अपने तमाम उमरा के सामने ये आवाज बुलंद कहा, हक़ ताला तुम्हें दोनों जहान में अजर अजीम अता फरमाए कि तुमने मुझे क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। शर्मिंदा तो मैं अब भी हूं सुल्तान मौज़म। अमीर लोलो ने इंतहाई गमज़दा लहजे में कहा, मुझे जिंदगी भर इसका शिद्दत कलक रहेगा कि मैं मरदूद जान को इसके अंजाम तक ना पहुंचा सका। तुम क्यों उदास होते हो? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने अमीर को मुखातब करते हुए कहा, इसे इसलिए जिंदा छोड़ा गया कि हक़ ताला मेरी कसम पूरी करना चाहता है। अब मुझे यकीन आ गया है कि रिजाल मेरे ही हाथों कत्ल होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली करक रिजान के बच जाने का बेहद अफसोस था, मगर फिर भी ये एहसास इंतहाई मुसरत और सुकून का बैस था कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा इस शैतान के नापाक मंसूबे से महफूज रहे। इस हकामा राय से फारग होते ही वाली मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा फ्रैंकस की तरफ मतवज्जो हुआ। हलब के तमाम क़याम के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने तमाम फौजियों को घर जाने की रुख्सत दे दी थी, क्योंकि एक तवील अरसे से ये जानबाज अपने अहले खाना से बिछड़े हुए थे। मगर जब रिजाल्ट की फतना गंगेजी अरूज को पहुंच गई तो उन्होंने अपने तमाम फौजियों को छुट्टियां मनसूख करके इन्हें फौरी तौर पर कैरा के मरकजी फौजी छोड़ने में जमा होने का हुक्म दिया। रिजाल्ट और फ्रैंकस की दरिंदगी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मजाजी कैफियत को बड़ी हद तक बदल डाला था। वो आम सुलह पसंद ईसाइयों के लिए अब भी अपने दिल में नरम गोशा रखता था, मगर तखरीबकार और जंगजू सलीबियों के लिए इसका दिल किसी चट्टान की तरह सख्त हो गया था। नई मराका राई के लिए कैरा छोड़ने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने तमाम सलारों और सिपाहियों को एक तवील और अरीज मैदान में जमा करके नहायत मैंने की तकरीर की, जो वाली मिस्र के बदले हुए मिजाज की वादा और भरपूर अक्कासी कारी थी। अहले ईमान, तुम सब अल्लाह की सलामती हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने मिल्लत इस्लामी के इत्तेहाद के लिए मुसलमान हुक्मरान को किस किस तरह आवाजें दी और कैसी जान सोजी के साथ इनके अपनी सफ़ें दुरुस्त करने के लिए इल्तिजाएं की, मगर छोटी छोटी रियासतों के हाकिमों के अलावा किसी बड़े हाकिम ने मेरी आवाज पर लबैक नहीं कहा, बल्कि मुझे बर्बाद करने के लिए इस्लाम के दुश्मनों को गले लगाया। ये इसी बेजमीरी का नतीजा था कि ईसाइयों की नजर में मुसलमान हुक्मरान एक बकाऊ माल की हैसियत रखते हैं। दुश्मन ने हमारे इसी इंतशार से फायदा उठाकर मक्का मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा की तबाही के मंसूबे बढ़ाए। ये तो हक़ ताला के बेमिसाल करम तक इसने हमारी बेहसी और बेखबरी के बावजूद इस अज़ाब को हमारे सरों से टाल दिया, वरना अगर मुआज़िल्लाह सलीबियों का ये नापाक मंसूबा कामयाब हो जाता तो हमको जिन मुसलमान होने का दावा है दुनिया और आखिरत में मुंह दिखाने के काबिल न रहते। मैंने अपना फर्ज अदा करते हुए वाली मौसल अज़रुद्दीन मसूद को एक तवील खत तहरीर किया था और इन्हें इस खौफनाक तरीन हकीकत से आगाह कर दिया था
انہوں نے جن عیسائی حکمرانوں سے فوجی اشتراک عمل کے معاہدے کیے ہیں وہی لوگ معاذ اللہ ہمارے مقامات مقدسہ کو سفتہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک صلیبیوں کے ساتھ یہ اشتراک عمل کھلی اسلام دشمنی ہے، اور اسلام کا دشمن چاہیے اس کا نام مسلمانوں جیسا ہی کیوں نہ ہو، اسلام کے دائرے سے خارج ہے، بلکہ شرعی اصطلاح کے مطابق وہ منافق ہے، اور منافق اللہ تعالیٰ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ شخصیت ہے۔ اس صورتحال کی تناظر میں آپ کو لازم ہے کہ بلا تاخیر شاہ ارمینیا روہبن سے دفاعی معاہدہ توڑ دیں۔ وہ ایار اور شاتد عیسائی حکمران آپ کی عاقبت نا اندیشی سے فائدہ اٹھا کر موصل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ درپردہ اس کی ساری ہمدردیاں عیسائیت اور صلیبی حکمرانوں کے ساتھ ہے، اور یہ کوئی غیر فطری بات بھی نہیں ہے کہ عیسائی کے دوسرے عیسائی کا خیر خواہ اور مددگار ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم مسلمان ہی ہیں کہ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کے لیے کوئی نیک جذبہ نہیں رکھتا اور اپنی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے بچانے کے لیے مرکز کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتا ہے۔ میں مسلمانوں کی اس بے حسی کی ضمیری اور بے عزت غیرتی کی کوئی سی منزل قرار دوں کہ والی کرک رجالٹ کے شیطانی منصوبے پر کسی مسلم ریاست سے صدائے اتجاہ بلند نہیں ہوئی۔ میں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے دینے کا حق نہیں رکھتا کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے، مگر اپنے بارے میں مجھے خوب اندازہ ہے کہ ابھی حق تعالیٰ نے مجھ پر موت طاری نہیں کی ہے۔ میں اسی کے نام پر زندہ ہوں اور اسی کے نام پر آپ سے آخری بار درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر شاہ ارمینیا سے تمام تعلقات ختم کر دیجیے۔ اگر میری طرف سے آپ کو کوئی خدشہ ہے تو میں حق تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ موصل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی عیسائی حکمران نے موصل پر بری نظر ڈالی تو میں کسی بھی حال میں ہوں مگر آپ کی مدد کو ضرور پہنچوں گا۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور گہری نظروں سے اپنے سلاروں اور جان باز سپاہیوں کے چہروں پر ان کی جذباتی رد عمل کا جائزہ لینے لگے۔ یک میدان میں بہت سی آوازوں کا شور گونجنے لگا، یہ سب اسلام دشمن ہیں، انہیں بدترین سزائیں دی جائیں۔ فوجی سلاروں سے لے کر ایک عام سپاہی تک ہر شخص نے اپنا رد عمل ظاہر کر دیا تھا۔ میرے خط کے جواب میں والی موصل عزرالدین مسعود نے تحریر کیا ہے کہ وہ اپنی سیاسی ضرورتوں کے تحت شاہ ارمینیا سے کیا ہوا فوجی معاہدہ نہیں توڑ سکتے۔ مختصر سے سکوت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ مجھے عزرالدین مسعود کے جواب سے شدت محسوس ہوئی۔ شاید ہی اہل ایمان پر اتنا کڑا وقت آیا ہو کہ ہم مسلمان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ گواہ ہو کہ میں کئی بار تمام حجت کر چکا ہوں۔ مجھے اپنی اس غلطی کا اعتراف ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا جو فطری طور پر بے رحم اور ناقابل اصلاح تھے۔ حق تعالیٰ میری ان کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آج میں اپنے جان بازوں پر یہ حقیقت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس معرکہ آرائی میں بالکل تنہا ہے۔ خدا وہ وقت نہ دے کہ اس شدت آزمائش کے مرحلے میں ہمارے کچھ حلیف بھی ساتھ چھوڑ جائیں۔ یقیناً بدگمانی اچھی چیز نہیں، لیکن ماضی کے تجربات کی روشنی میں ہمیں ہر صورتحال کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ بس ایک بار کی ذات ہے جس کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور جو کسی بھی حال میں اپنے نام لیواؤں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمارے سامنے ایک دشوار ترین گھاٹی ہے جو زہریلے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو دوستو، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک خونخوار سمندر ہے جس کی ہر موج ہلاکت خیز ہے، ایک طویل صحرا ہے جس کے اندر میٹھے پانی کا کوئی چشمہ نہیں۔ ان تمام خطرناک رکاوٹوں کے پیچھے ہماری منزل مقصود ہے اور ہمیں بہرہ انوار اس منزل تک پہنچنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے پیدا کرنے والے سے وعدہ کیا کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بار پھر خاموش ہو گئے اور طویل و عریض میدان کی طرف دیکھنے لگے جہاں دور تک ان کے سپاہیوں کی ساری سار نظر آ رہے تھے، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے نقیب اپنے سلطان کا پیغام سپاہیوں تک پہنچا رہے تھے۔ مختصر سی خاموشی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ لوگ ساحل پر پہنچ کر ڈوب جاتے ہیں
اور مسافر منزل پر پہنچنے کے بعد دم توڑ دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم محاذ جنگ سے اپنے گھروں کی طرف واپس نہ لوٹ سکیں اور دیار غیر میں ہماری قبریں بن جائیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ آخری بار اپنے اہل خانہ، عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کر لو، اور میری طرف سے تم لوگوں کی اجازت بھی حاصل ہے کہ جو شخص میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے وہ اسی وقت چلا جائے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں اس سفر میں صرف اسی شخص کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں جو موسم کی ہر سختی کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کرے اور آزمائش کی اس جھلسا دینے والی دھوپ میں کسی صاحبان کا متلاشی نہ ہو۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی اس اونچی مسند سے نیچے اترا جس پر کھڑے ہو کر وہ اپنے فوجیوں سے خطاب کر رہا تھا، پھر میدان سے نکل کر محل کی طرف چلا گیا۔ سپاہیوں کا ہجوم بھی بہت دیر تک گہرے سکوت کی کفیل طاری رہی۔ ان کا امیر ان کے لیے ایک اہم ترین سوال چھوڑ گیا جس کا جواب ہر فوجی پر قرض تھا۔ فوجیوں سے اس خطاب کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی محل چھوڑ کر کیرا کی مرکزی چھاؤنی میں چلا گیا اور ایک ہفتے تک نئی جنگ کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ اس دوران سلطان کے پاس ایک سپاہی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نے سلطان کی جانسازی سے منہ موڑ کر اپنے گھر جانے کی کوشش کی ہو۔ تمام سپاہی ایک ایک کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے امیر کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر قسم کھائی کہ وہ کڑی سے کڑی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اکثر فوجیوں کی زبانوں پر ایک ہی جیسے کلمات تھے، سلطان محترم، یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے گھروں کو آگ لگا کر آئے ہیں اور ہمارے سارے عزیز و کرام مر چکے ہیں، اب ہم کس کے لیے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھیں گے۔ اپنے سپاہیوں کی جانسارانہ جذبے اور عہد و پیمان کو دیکھ کر شدت جذبات سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چند لمحوں کے لیے اس کی نظروں کے سامنے تاریخ اسلام کا وہ سنہری ورق ابھر آیا جب ماضی کے عظیم سالار طارق بن زیاد نے اندلس اسپین کے ساحل پر اتر کر اپنی ساری کشتیاں جلا ڈالی تھی اور سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے ان کشتیوں کو اس لیے آگ لگائی کہ تم میں سے کوئی شخص بھی واپسی کا تصور نہ کر سکے۔ اب ہمیں حق تعالیٰ کی تائید کے بھروسے سے آگے ہی بڑھنا ہے، اور وہ بھی ہمارا گھر تھا اور یہ بھی ہمارا گھر ہے، بلکہ ہر گوشہ زمین ہماری ملکیت ہے، اس لیے کہ پوری زمین اللہ کی ملکیت ہے اور اس کی اطاعت چار بندے ہی اس کی ملکیت وارث ہیں۔ تاریخ اسلام کی اس عظیم الشان اور ناقابل فراموش باب کو اپنے ذہن میں تازہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریگستان کے راستے سے جنوب کی طرف کوچ کیا۔ یہ اگست 1183 کے آخر کا واقعہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر الفوار سے گزرا، دریائے اردن کو عبور کیا۔ دریا کے کنارے عیسائیوں کا ایک سرسبز شاداب شہر غور آباد تھا۔ یہ علاقہ اناج، پھل اور کپاس پیدا کرنے کے لیے مشہور تھا، جس سے عیسائیوں کی معیشت اور استحکام ملتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی نئی سیاسی حکمت عملی کے سبب غور پر ایک بھرپور ضرب لگائی، کھڑی فصلوں کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا اور پھلوں کے لدے ہوئے باغات کو آگ لگا دی، جس کے شعلے کئی دن تک دور دور دکھائی دیتے تھے۔ اس خوفناک آگ نے قریب کے عیسائی بستیوں میں شدت خوف و راز پھیلا دیا۔ اس قہرناک صورتحال کے باوجود اپنے سپاہیوں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی سخت ہدایت تھی کہ کسی شہری کی جان و مال اور عزت و آبرو کو ذرا بھی نقصان پہنچایا نہ جائے۔ نتیجن غور کے تمام باشندے سارا ساز و سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پھر جب کسی مکان میں بھی کوئی مکین موجود نہیں رہا تو والی مصر کے حکم پر مٹی کے تیل چھڑک کر تمام گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس جارحانہ اقدام پر تمام عمرہ اور سالار حیرت زدہ تھے۔ آخر والی مصر کے چھوٹے بھائی ملک عادل سے خاموش نہ رہا گیا تو اس نے یہ سوال کر ہی ڈالا، سلطان محترم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ فرینکس کی اس ظالمانہ کارروائی کا جواب ہے جو اس نے دمشق میں اروا رکھی تھی۔ یہ کہتے کہتے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدت نفرت اور غضب کا رنگ ابھر آیا۔ میں دمشق کے معصوم بسندوں پر ڈھائی جانے والی قیامت کو بھولا نہیں ہوں، پھر بھی میں نے کسی عیسائی کو قتل نہیں کیا، بس میں اتنا ہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب سن کر تمام سالاروں اور امیروں نے اندازہ کر لیا کہ اس بار سلطان کے عزائم کچھ اور ہی ہیں۔
تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس سے اگلے واقعات انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔